मुखालिफिन उनके बारे में बयान देते हैं, लेकिन आपने पाकिस्तान में ये कभी नहीं देखा होगा कि जो घरों में बैठी हुई खवातीन हैं उनके बारे में जुमलेबाजी की जाए, वो किसी की भी हो खवातीन। और मुस्लिम लीग नवाज जो है, इसने जहां और बहुत सारी बुराइयां शुरू की, वहां ये बुराई भी इन्होंने शुरू की। आप सबको याद है, जिनको याद नहीं वो अपने वालिदैन से पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर के ज़रिए जाली, काबिल एतराज़ जाली तस्वीर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालिदा के बारे में फेंकवाई गई नून लीग की तरफ से। आपको ये भी याद है कि 90 की दहाई में मोहतरमा के लिए किस तरह की बदतमीज़ी, बदजुबानी, गाली गलोच असम्बली के अंदर की जाती थी, निजी महफिलों में किस तरह की बदतमीज़ी, बदजुबानी की जाती थी। ख़वातीन जो सियासत में हैं उनके बारे में भी ख्वाजा आसिफ के शीरी मज़ारी साहबा के बारे में अल्फाज देख लें, राना सना साहब के मोहतरमा मरियम सफदर और उनकी वालदा के बारे में अल्फाज देख लें। ये नज़ीर आपको कहीं और किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं मिलेगी कि ख़वातीन के बारे में कोई इस तरीके से गुफ्तगू करे जिस तरीके से इन्होंने की। हमेशा बदकिस्मती की बात यह है कि पिछले 3.5 साल में बार बार ये लोग खातून अव्वल के ऊपर हमला आवर हुए। खातून अव्वल का गुनाह क्या है? वो भी इस कौम की बेटी हैं, वो माँ भी हैं अपने बच्चों की, वो बहन भी हैं अपने भाइयों की, वो बीवी भी हैं अपने शौहर की, वो उसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं जैसे कोई और मुसलमान उम्मती है। वो किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती, वो किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी के ऊपर कोई बयानबाजी, कोई रद्द अमल नहीं देती, वो किसी को बुरा नहीं कहती, उन्होंने किसी के लिए कभी कोई ना बद्दुआ ना बुराई कोई चीज़ नहीं की। लेकिन बार बार उनके ऊपर, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ हों या मरियम सफदर हों या इनकी पार्टी के दूसरे अकाबरीन हों, औरतें हों या मर्द हों, दोनों हमला आवर होते रहे। हमारा क्योंकि दोहरा मेयार है, इसके ऊपर हमने नहीं रोका इनको जो रोल बनना चाहिए था। वो दोहरा मेयार जो है उसकी वजह से इनको शय मिलती रही और ये बार बार ये हरकतें करते रहे। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि इनका माजी है ये, वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा हों, वो नुसरत भुट्टो साहबा हों, उनकी जाली गंदी तस्वीर फेंकने का मामला हो, वो दूसरी अपने मुखालिफिन की दूसरे घर की औरतें, आयशा आहद का आपके सामने है सारा मामला। वो आज भी ये क्लेम करती हैं और बैठी हुई हैं हमजा शहबाज के नाम पे। वो आज भी ये क्लेम करती हैं कि साबका चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर ये वादा हुआ था, ये उन्होंने मुझे खुद बताया कि वादा हुआ था कि हमजा शहबाज उन्हें एक्सेप्ट करेंगे अपनी बीवी के तौर पर और वो ये केस वापस ले लें। तो आज भी उसी शख्स के नाम पे बैठी हुई हैं। लेकिन इसी नवाज शरीफ साहब ने, इसी मरियम सफदर साहबा ने, इसी शहबाज शरीफ साहब ने अपने घर की बहू को थाने में मार पड़वाई, उसकी जवान बेटी के साथ बदतमीज़ी करवाई। तो ये औरतों के साथ इस तर्ज अमल के साथ तर्ज अमल करना, ये वाली हरकतें करना, ये इनका ख़ानदानी वतीरा है, ये नई बात नहीं है। अभी मरियम सफदर जो हैं उनके पास क्योंकि 3-3.5 साल में और कुछ नहीं उन्हें मिला, इनकी हुकूमतों में तो हर महीने के बाद स्कैंडल आ जाता था, कुछ नहीं मिला, तो ये बार बार हट कर फर्स्ट लेडी के ऊपर बदतमीज़ी, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात, मुख्तलिफ़ किस्म की बकवासियात करने में मसरूफ़ हैं। उसके साथ साथ उनकी एक दोस्त हैं जिनका नाम फरा बीबी है। अब डायरेक्टली फर्स्ट लेडी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने को, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, तो उनके थ्रू इल्ज़ाम लगाया जाता है। फरा बीबी जो हैं वो ना कोई पॉलिटिकल पोजीशन होल्ड करती हैं हमारी पार्टी की, ना वो कोई सरकारी ओहदा होल्ड करती हैं, ना उनके शौहर कोई सरकारी ओहदा हमारे पास होल्ड करते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर बार बार
حملہ آور اس لیے ہوا جاتا ہے کہ براستہ ان کے فرسٹ لیڈی کے اوپر، اور فرسٹ لیڈی پہ اس لیے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان پر حملہ آور ہونا ہے۔ یہ سیاسی وتیرہ نہیں ہے۔ ہم سیاست کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ میری کولیگ بیٹھی ہوئی ہیں، مسرت چیمہ صاحبہ سیاست کرتی ہیں، سیاسی عہدے پہ ہیں، بہت ہی ایکٹیولی بھرپور سیاست کرتی ہیں۔ آپ ان کے ساتھ سیاسی مقابلہ کیجیے آ کے۔ خواتین نہیں کرنا ہے، آپ کی پارٹی میں بھی خواتین ہیں، سیاسی مقابلہ کریں۔ یہ نجی گفتگو کرنا، ذاتیات پر حملے کرنا، اس کی بات کی کوئی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اگر تو آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ فرح بی بی نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے سرکار سے، انہوں نے کوئی عہدہ لیا ہے، اس عہدے کا انہوں نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے، تو ضرور شیئر کریں لوگوں سے۔ جب یہ نہیں کیا تو ایک ایسی خاتون جو سیاست میں نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ان کا ریلیشن شپ فرسٹ لیڈی کے ساتھ ہے اور آپ نے ٹارگٹ فرسٹ لیڈی کو کرنا ہے، تو آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ فرسٹ لیڈی جو ہے وہ اتنی ہی قابل عزت ہیں جس طریقے سے آپ کی والدہ ماجدہ قابل عزت تھی۔ تو آپ کو اپنے سیاسی مخالفت میں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ مثلا شہباز شریف صاحب نے وہ جو مقصود چپڑاسی اور دوسروں کے اکاؤنٹ میں 16 ارب جمع کروایا، اس میں سے اپنی غیر سیاسی بیگمات کے نام پر گھر خریدے۔ ہم یہاں تک بات کر کے یہاں رک جاتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں اپنی غیر سیاسی جو بیگمات ہیں ان کو گاڑیاں اور کک تک بھیجے ہوئے تھے، سرکاری جو تھے۔ ہم یہاں تک بات کر کے رک جاتے ہیں۔ جو آپ کی وہ بیگمات ہیں ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، ہم ان کی ذات پہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ چوری کا اگر پیسہ آپ نے وہاں تک پہنچایا تو اس کی بات کرتے ہیں، اگر آپ نے کوئی گھر ان کو خرید کے دیا تو اس گھر تک کی بات کرتے ہیں، اگر آپ نے ان ٹی ٹی کے پیسوں میں سے نکال کے کوئی کام کیا تو اس کی بات کرتے ہیں، کوئی سرکاری وسائل استعمال کیے تو اس کی بات کرتے ہیں۔ تیسری بات، بار بار یہ کہا گیا کہ وہاں جادو ٹونا ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر مختلف مکاتب فکر کے لوگ رہتے ہیں، مختلف طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ قبروں پہ جانے کو بہت ناپسندیدہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاں یہ ثواب کی بات ہے۔ کچھ لوگ بزرگان دین کے ساتھ بہت عقیدت کرتے ہیں، کچھ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ کوئی نظر نیاز کرتا ہے تو اپنے لیے اسے مشکل کشائی کہتے ہیں، کوئی اسے کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ ہم تمام لوگ ایسی باتوں پہ ایک دوسرے کے بات نہیں کرتے کیونکہ اس سے مذہبی ہم آہنگی اور لوگوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ ایک جو سلسلہ ہے پاکستان کے اندر بزرگان دین سے عقیدت کرنے والا، دم درود پر یقین رکھنے والا، تعویذ پر یقین رکھنے والا، قرآنی آیات کے نسخے لے کے اس پر یقین رکھنے والا، اس کے تھرو اپنی بیماری کا علاج کرنے والا، وہ ایک بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں۔ آپ ان کے اعتقاد کو، ان کی اس بات کو جادو ٹونا منتر اس طرح کے الفاظ دے کے آپ کو توہین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ بار بار کسی کے مذہبی عقائد کو بیچ میں لا کے اس کو غلط نام دے کے، غلط رنگ دے کے آپ بار بار یہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہاں پر ابھی شہباز شریف صاحب نے کہا، مقصود چپڑاسی والے شہباز شریف نے، کہ وہاں پر منوں کے حساب سے گوشت جو ہے وہ جلایا جاتا ہے۔ مطلب اس سے زیادہ بے شرمی کی کیا بات ہوگی جو شہباز شریف صاحب نے کی؟ آپ چیف منسٹر رہے ہوئے ہیں، آپ پارلیمنٹ کے اندر حزب اختلاف کے قائد ہیں، آپ کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے عمران خان کے بارے میں کرنے کو، کوئی سیاسی بات نہیں بچی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر کے اوپر وہاں گوشت جلایا جاتا ہے۔ آپ سب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ بنی گالہ عمران خان صاحب کے گھر کو ایک ہی رستہ جاتا ہے اور وہ 500 گھروں کے سامنے سے گزر کے جاتا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ۔ نیچے بھی سیکیورٹی ہوتی ہے، اوپر بھی سیکیورٹی ہوتی ہے، نیچے چوک پہ تقریباً ہر وقت میڈیا کھڑا ہوتا ہے کسی نہ کسی جگہ سے۔ تو جو منو گوشت جاتا ہے وہ کہاں سے جاتا ہے جو وہاں جلایا جاتا ہے؟ جلے گا تو کوئی دھواں اٹھے گا، کوئی اس کی اسمیل آئے گی، کوئی میڈیا کو اس کی خبر ہوئی ہو؟
کوئی دھواں کسی نے کیپچر کیا ہو. مطلب یہ کیا بکواس ہے اور کس لیول کی آپ بکواس کرنے پہ تل گئے ہیں. واہیات باتیں آپ کر رہے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی بات کرنے کو ہے نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اور بات کرنے کو ہوتی تو آپ ضرور کرتے. اگر ادھر بھی مقصود چپڑاسی ہوتے تو آپ ضرور کرتے. جتنی دیر عمران خان وزیر اعظم رہے ہیں اس سے کم دیر جب نواز شریف رہے تھے تو انہوں نے اپنی 18 ملیں بنا لی تھی اتنے دور کے اندر. 18 فیکٹریاں لگا لی تھی. اگر آج عمران خان بھی لگا رہا ہوتا تو آپ وہ الزام لگاتے. آپ لوگوں نے اپنے گھر کی چار دیواری کو تقریباً 70 کروڑ روپے کی کروائی تھی. عمران خان نے بنی گالا میں سرکار کے پیسے سے کوئی ایسی چیز نہیں بنوائی. آپ لوگوں کے 8-8 10-10 کیمپ آفیسز تھے جن کے اوپر اربوں روپیہ خرچ ہوتا تھا. عمران خان کا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے. ان کا وہاں لاہور میں گھر ہے اور بنی گالا میں. دونوں کا خرچہ خود اٹھاتے ہیں. دونوں کو انہوں نے سرکاری طور پر خرچہ لینے کے لیے یا یہ تو فرنیچر ساری چیزیں سرکار کی لیتے تھے کیمپ آفیسز کے اندر. دونوں جگہوں پر اپنا بجلی گیس ہر چیز کا بل خود دیتے ہیں. اپنے کچن کا سارا بل خود. اب لوگ کہیں گے یہ آپ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا مقابلہ چھوٹے اور نیچ لوگوں سے ہے. وہ اس سے بھی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں اور وہ یہ ساری چیزیں سرکار سے ٹیشو پیپر کا ڈبہ تک سرکار سے لیتے تھے. آپ کے اور ہمارے پیسوں سے لیتے تھے. بچوں کے پیمپر اور نیپیاں تک آپ کے پیسوں سے جاتی تھی ان لوگوں کے لیے. تو بالکل یہ چھوٹی باتیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ بڑے نیچ اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ ہے. تو عمران خان صاحب اپنے گھر میں رہتے ہیں. کوئی کیمپ آفیسز نہیں ہیں. اپنے خرچے پہ رہتے ہیں. آج کے دن تک عمران خان نے ایک بھی ذاتی فورن ٹرپ نہیں کیا. ایک بھی. نواز شریف صاحب نے تقریباً 23 کے قریب لندن کے ٹرپس کیے تھے. اپنے ذاتی ٹرپس تھے جو سرکار کے خرچے پہ کیے تھے. زرداری صاحب نے 51 کے قریب دبئی کے ٹرپس کیے تھے اپنے ذاتی ٹرپس سرکاری خرچے کے اوپر. عمران خان نے کوئی پارٹی انہیرٹ نہیں کی تو انہیں ان کے باپ سے دادا سے مل گئی ہو. عمران خان کا کوئی رشتہ دار کسی پارٹی یا حکومتی پوزیشن کے اوپر نہیں ہے. کوئی فیصلہ سازی کی پوزیشن پہ نہیں ہے. اب بزدار صاحب آئے تھے تو وہ این سے آئے تھے. وہ جادو ٹونے سے آئے تھے. لکھ دی لعنت ہے تواڈے تے. پھر وہ آزاد کشمیر والے پرائم منسٹر آئے تھے تو وہ بھی جادو ٹونے سے آئے تھے. تو اب چودھری پرویز الہی صاحب کس جادو کے تھرو آ رہے ہیں؟ ان کا تو نام این سے شروع نہیں ہوتا. میرا نام تو این سے شروع نہیں ہوتا. پرویز خٹک صاحب کا نام تو این سے شروع نہیں ہوتا. محمود صاحب کا نام تو این سے شروع نہیں ہوتا کے پی میں. فواد چودھری صاحب کا نام تو این سے شروع نہیں ہوتا. تو یہ سارے لوگ عہدوں پہ کیوں ہیں؟ تو کسی کا نام تو اب این کے نام سے بہت سارے اسلامی نام ہے. کسی کا تو شروع ہونا ہے. عثمان ڈار صاحب کا بھی ہے. سو آپ کو شرم آنی چاہیے. اگر آپ کو نہیں آتی تو میڈیا کے لوگوں کو انہیں شرم دلانی چاہیے. اگر میڈیا کے دوست نہیں دلا سکتے تو ان کے گھر میں مائیں بہنیں ہوں گی, انہیں شرم دلانی چاہیے. ان کے ووٹر سپورٹرز کی مائیں بہنیں ہوں گی, انہیں شرم دلانی چاہیے. معاشرے کو اس سمت نہ لے کے جائیں کہ آپ کے پاس اگر عمران خان پر میں نے جو ساری باتیں گنوائی ہیں اس میں کوئی بات اگر غلط ہے تو آپ بتا دیجئے. اگر تو عمران خان کا مقصود چپڑاسی ہے تو بتا دیں. عمران خان نے 18 فیکٹریاں لگا لیں, بتا دیں. عمران خان نے ان کی طرح 51 ٹرپس کیے دبئی کے زرداری کی طرح, یا عمران خان نے 23 ٹرپ لندن کے کیے ذاتی ٹرپ سرکار کے پیسے پہ, یا عمران خان نے اپنے رشتہ داروں کو سرکاری ملازمین دیے, یا عمران خان کے لیے پائے ہریسہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر پر آتا ہے. ان کے تو سارے ٹبر کو, مطلب مجھے بعد میں پتا چلا, اب وہ کیونکہ سیاست میں اس لیے بات کر رہا ہوں, مجھے بعد میں پتا چلا کہ ایک خاتون ہے وہ مریم صفدر کے بہت پاس ہوتی ہیں, ان کو بھی ہیلی کاپٹر لاہور چھوڑ کے آیا کرتا تھا. یہ مجھے پی ایم ہاؤس سے پتا چلا. مطلب جو ان کی ملازمہ ہوتی تھیں ان کو بھی ہیلی کاپٹر, مجھے یہ پی ایم ہاؤس سے پتا چلا کہ اسپیشل یہ خود جمعے والے دن مری چلے جاتے تھے صبح, اور انہیں ایک ہیلی کاپٹر لاہور چھوڑ کے آتا تھا, اور یہ خود شام میں مری جاتے تھے جمعے والے دن.
تو آپ کے تو ملازمین بھی ہیلی کاپٹروں کو استعمال کرتے تھے. سارا دن پی ایم آفس جو تھا وہ آپ لوگوں نے اپنا تھڑا اور ڈیرا بنایا ہوا ہوتا تھا. تو اس لیے آپ کو شرم کرنی چاہیے. آپ کے پاس اگر کوئی سیاسی بات ہے تو وہ کریں. سیاست میں آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ہر جگہ پر ناکام ہوئے ہیں. آپ کا نیریٹو کیا تھا؟ آپ کا نیریٹو یہ تھا کہ 2018 کا الیکشن ووٹ کو عزت نہیں ملی, چرایا گیا, اسٹیبلشمنٹ نے چرایا, اور اب ہم نے انقلابی ہو جانا ہے. تو سرخی پاؤڈر لگا کے آپ انقلابی ہو گئے سارے. دن رات آپ نے نعرے مارے, نوحہ کنا ہوئے, آپ مجھے کیوں نکالا. ساتھ آپ نے وہ جو سارے لوگ جنہیں ازل سے ہماری فوج سے دشمنی ہے, جو ڈھونڈتے ہیں دنیا میں کوئی ہماری فوج کے خلاف بیان دے, تو وہ تتے ہو کے تیل لگا کے باہر نکل آتے ہیں کہ اب ہمارا کام ہونے لگا, پاکستان کی فوج کمزور ہونے لگی ہے. وہ بھی آپ کے ساتھ مل گئے, تالی بجانے کے لیے پیچھے بیٹھ گئے. تو آپ نے خوب قوالی کی ہے, گجرانوالا کا جلسہ ہو, دوسری جگہ ہو. پھر اچانک آپ نے پینتھرا مارا. پھر آپ کے انقلاب کے ہاتھ چیری بلاسم آ گئی. پھر آپ نے دڑا دڑ چیری بلاسم مارنی شروع کی, اتنی ماری کہ آپ کا اپنی شکلیں نظر آنا شروع ہو گئی اس کے اندر. پھر آپ کا انقلاب جو ہے وہ چلا گیا سموسے کھانے. تو آپ نے کہا نہیں اب ہماری ڈیل ہو گئی ہے, اب ہماری ڈیل ہو گئی ہے, اب ہم آ رہے ہیں, اب فلاں جا رہا ہے. پھر آپ وہی کاف لیگ جن کے بارے میں آپ سیاسی طور پر کیا خیالات کا مطلب ان کو کتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے آپ نے پھر انہیں وزارت اعلیٰ بھی آفر کی. ہمارے تو وہ ساتھ ہے نا, ہمارے تو وہ اسپیکر ہیں, اسپیکر. اور آج ہمارے یہاں پر دیکھیے اسد کیسر صاحب ہمارے اسپیکر, ہمارے مرکزی وہ اس ٹائم پوزیشن کے اوپر ہیں. پنجاب میں بھی وہ ہمارے اسپیکر تھے, فیڈرل میں ہمارے ساتھ کابینہ میں تھے, پروونشل میں ہمارے ساتھ کابینہ میں تھے. تو ہم تو خیر ہماری تو پوزیشنز بدل رہی ہیں, ہم تو کٹھا, ہماری تو کولیشن ہے. آپ کس چکر میں خامخواہ ناچ رہے تھے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. تو تواڈے پلے کی رہ گیا, میں نے صرف یہ دس دو, نہ ووٹ کو عزت رہ گئی ہے, نہ چیری بلاسم آپ کے ہاتھ میں رہ گئی ہے. جس منہ سے آپ ووٹ کو عزت دے رہے تھے اسی منہ پہ آپ نے چیری بلاسم مل لی ہے. اب وہ جو باجی نیکسٹ کوسچن ہے, پچھلے دنوں آپ نے, وہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جنہوں نے سوال کیا, دوست مین صحافی ہیں, بڑے اچھے منجے ہوئے صحافی ہیں وہ لاہور کے, انہوں نے وہ جو سوال کیا اس کے جواب میں وہ جو ہماری باجی نیکسٹ کوسچن ہے. تو باجی آپ کو سیاست نے بھی یہی کہہ دیا ہے, جب آپ کا آپشن آیا نا سامنے عوام کے, تو عوام نے بھی کہا ہے نیکسٹ آپشن, جیسے آپ نے نیکسٹ کوسچن کہا ہے. تو آپ لانچ ہونے سے پہلے ہی فلاپ ہو گئی ہیں. تو اس لیے آپ کے پلے کچھ نہ, آپ کا بیانیہ آپ کے پلے رہا, نہ نمبر آپ کے ہاتھ میں رہے, نہ آپ کے پاس کچھ اور رہا. جو عوام نکلی 27 تاریخ کو وہ بھی سب نے دیکھ لیے. تو آپ بکھلائے ہوئے, کبھی یہ چکن جلاتے ہیں, کبھی یہ جادو ٹونا کرواتے ہیں, کبھی منتر کراتے ہیں. تو میں نے آپ کو اصل وجہ بتا دی ہے کہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ پورا جو ایک پاکستان کے اندر بہت بڑا مکتبہ فکر ہے, ان کی جو پریکٹسز ہیں ان کو آپ یہ غلط نام دے کر آپ ان کی بھی ساتھ ساتھ توہین کرتے ہیں. تو آپ اس رستے پہ نہ نکلیے, یہ مناسب نہیں ہے. اور آپ سیاست کیجئے, ہم آپ کے ساتھ سیاست کرنے کو تیار ہیں, ہم آپ کو سیاست پہ جواب دینے کو تیار ہیں, لیکن اس طرح کی گھٹیا باتیں آپ نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور میں آپ کو آخر میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل پریس کانفرنس کر رہے تھے اور تنقید کر رہے اپوزیشن. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.